सीरत खातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा। उन्वान, कत्ल की साजिश। उन्होंने उनके ऊंट की महार पकड़ी और बोले, ए अबू सल्लमा, तुम अपने बारे में अपनी मर्जी के मुख्तार हो, मगर सल्लमा हमारी बेटी है, हम ये गवारा नहीं कर सकते कि तुम उसे साथ ले जाओ। ये कहकर उन्होंने सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊंट की लगाम खींच ली। इसी वक्त अबू सल्लमा के खानदान के लोग वहां पहुंच गए और बोले, अबू सल्लमा का बेटा हमारे खानदान का बच्चा है, जब तुमने अपनी बेटी को इसके कब्जे से छड़ा लिया तो हम भी अपने बच्चे को उसके साथ नहीं जाने देंगे। ये कहकर उन्होंने बच्चे को छीन लिया। इस तरह उन जालिमों ने हज़रत अबू सल्लमा रज़ी अल्लाह अन्हु को उनकी बीवी और बच्चे से जुदा कर दिया। अबू सल्लमा रज़ी अल्लाह अन्हु तन्हा मदीना मुनव्वरा पहुंचे। सल्लमा रज़ी अल्लाह अन्हा शौहर और बच्चे की जुदाई के गम में रोज़ाना सुबह सवेरे मक्का से बाहर मदीना मुनव्वरा की तरफ जाने वाले रास्ते में जाकर बैठ जाती और रोती रहती। एक दिन उनका एक रिश्तेदार उधर से गुजरा। उसने उन्हें रोते देखा तो तरस आ गया। वो अपनी कौम के लोगों में गया और उनसे बोला, तुम्हें इस गरीब पर रहम नहीं आता, उसे इसके शौहर और बच्चे से जुदा कर दिया, कुछ तो ख्याल करो। आखिर उनके दिल पसीज गए। उन्होंने सल्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को जाने की इजाज़त दे दी। ये खबर सुनकर अबू सल्मा रज़ी अल्लाह अन्हु के रिश्तेदारों ने बच्चा सल्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को दे दिया और उन्हें इजाज़त दे दी कि बच्चा को लेकर मदीना चली जाएं। इस तरह उन्होंने मदीना की तरफ तन्हा सफ़र शुरू किया। रास्ते में हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा मिले। ये इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, कबा के चाबी बिरादर थे। ये सुलह हुदैबिया के मौका पर मुसलमान हुए थे। ये उनकी हिफाजत की गरज से उनके ऊंट के साथ साथ चलते रहे, यहाँ तक कि उन्हें कबा में पहुंचा दिया। फिर हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा ये कहते हुए रुखसत हो गए, तुम्हारे शौहर यहाँ मौजूद हैं। इस तरह सल्मा रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना पहुंची। अब पहली मुहाजिर खातून हैं जो शौहर के बगैर मदीना आए। हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्हें मदीना पहुंचाकर जो अजीम एहसान किया था, इसकी बुनियाद पर कहा करती थीं, मैंने उस्मान बिन तलहा से ज़्यादा नेक और शरीफ किसी को नहीं पाया। इसके बाद मक्का से मुसलमानों की मदीना आमद शुरू हुई। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम एक के बाद एक आते रहे। अंसारी मुसलमान उन्हें अपने घरों में ठहराती, इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और अय्याश बिन अबू रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु 20 आदमियों के एक काफ़िले के साथ मदीना पहुंचे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हिजरत ख़ास बात यह है कि मक्का से छपकर नहीं निकले, बल्कि बाकायदा ऐलान करके निकले। उन्होंने पहले खाना कबा का तवाफ़ किया, फिर मकाम इब्राहीम पर 2 रकत नमाज अदा की। इसके बाद मुशरिकीन से बोले, जो शख्स अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है, अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है या अपनी माँ की गोद वीरान करना चाहता है, वो मुझे जाने से रोक कर दिखाए। उनका ये ऐलान सुनकर सारे कुरैश को सांप सूंघ गया। किसी ने उनका पीछा करने की जुर्रत न की। वो बड़े वकार से इन सब के सामने रवाना हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी हिजरत की तैयारी कर रहे थे। हिजरत से पहले वो आरज़ू किया करते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करें। वो रवानगी की तैयारी कर चुके थे। एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अबू बकर, जल्दी ना करो, उम्मीद है मुझे भी इजाज़त मिलने वाली है। चुनांचे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु रुक गए। लान्हु ने हिजरत के लिए 2 ऊँटनियाँ तैयार करत रखी थी। उन्होंने इन दोनों को 800 दिरहम में खरीदा था और उन्हें 4 माह से खुला पला रहे थे। इधर मुशरिकीन ने जब ये देखा कि मुसलमान मदीना हिजरत करते जा रहे हैं और मदीना के रहने वाले बड़े जंग जो है वहाँ मुसलमान रोज़ बरोज़ ताकत पकड़ते चले जाएंगे, तो उन्हें खौफ महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल भी कहीं मदीना न चले जाए और वहाँ अंसार के साथ मिलकर हमारे खिलाफ जंग की तैयारी न करने लगे। तो वो सब जमा हुए और सोचने लगे कि क्या कदम उठाएं। ये कुरैश दीराल नदवा में जमा हुए थे। दीराल नदवा उनके मशवरा करने की जगह थी। ये पहला पुख्ता मकान था जो मक्का में तामीर हुआ। कुरैश के इस मशवरे में शैतान भी शरीक हुआ। वो इंसानी शक्ल में आया था और एक बोड़े के रूप में था, सब्ज रंग की चादर ओढ़े हुए था। वो दरवाजे पर आकर टेर गया। इसे देखकर लोगों ने पूछा, आप कौन बुजुर्ग हैं? उसने कहा, मैं नज़द का सरदार हूँ। अब लोग जिस गरज से यहाँ जमा हुए हैं, मैं भी इसी के बारे में सुनकर आया हूँ, ताकि लोगों की बातें सुनूं और हो सके तो कोई मुफीद मशवरा भी दूं। इस पर कुरैशियों ने इसे अंदर बुला लिया। अब उन्होंने मशवरा शुरू किया। इनमें से कोई बोला,
اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تم دیکھ ہی چکے ہو۔ اللہ کی قسم اب ہر وقت اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ اپنے نئے اور اجنبی مددگاروں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کرے گا، لہذا مشورہ کر کے اس کے بارے میں کوئی ایک بات طے کر لو۔ وہاں موجود ایک شخص ابوالبختر بن ہشام نے کہا، اسے بیڑیاں پہنا کر ایک کوٹری میں بند کر دو اور اس کے بعد کچھ عرصہ تک انتظار کرو تاکہ اس کی بھی وہی حالت ہو جائے جو اس جیسے شاعروں کی ہو چکی ہے اور یہ بھی انہی کی طرح موت کا شکار ہو جائے۔ اس پر شیطان نے کہا، ہرگز نہیں، یہ رائے بالکل غلط ہے، یہ خبر اس کے ساتھیوں تک پہنچ جائے گی، وہ تم پر حملہ کر دیں گے اور اپنے ساتھی کو نکال کر لے جائیں گے، اس وقت تمہیں پچھتانا پڑے گا، لہذا کوئی اور ترکیب سوچو۔ اب ان میں بحث شروع ہو گئے کہ اسود بن ربیہ نے کہا، ہم سے یہاں سے نکال کر جلاوطن کر دیتے ہیں، پھر یہ ہماری طرف سے کہیں بھی چلا جائے۔ اس پر نجدی یعنی شیطان نے کہا، یہ رائے بھی غلط ہے، تم دیکھتے نہیں اس کی باتیں کس قدر خوبصورت ہیں، کتنی میٹھی ہیں، وہ اپنا کلام سنا کر لوگوں کے دلوں کو مو لیتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم نے اسے جلاوطن کر دیا تو تمہیں امن نہیں ملے گا، یہ کہیں بھی جا کر لوگوں کے دلوں کو مو لے گا، پھر تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہاری یہ ساری سرداری چھین لے گا، لہذا کوئی اور بات سوچو۔ اس پر ابو جہل نے کہا، میری ایک ہی رائے ہے اور اس سے بہتر رائے کوئی نہیں ہو سکتی۔ سب نے کہا، اور وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا، اب لوگ ہر خاندان اور ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر اور طاقتور نوجوان لے، ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، ان سب کو محمد پر حملہ کرنے کے لیے صبح سویرے بھیجیں، وہ سب ایک ساتھ اس پر اپنی تلواروں کا ایک بھرپور وار کریں، اس طرح اسے قتل کر دیں، اس سے ہوگا یہ کہ اس کے قتل میں سارے قبیلے شامل ہو جائیں گے، لہذا محمد کے خاندان والوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان سب سے جنگ کریں، لہذا وہ خون بہا یعنی فدیے کی رقم لینے پر آمادہ ہو جائیں گے، وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ اس پر شیطان خوش ہے کر بولا، ہاں یہ ہے اعلی رائے، میرے خیال میں اس سے اچھی رائے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس رائے کو سب نے منظور کر لیا۔ اللہ تعالی نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا، انہوں نے عرض کیا، آپ روزانہ جس بستر پر سوتے ہیں آج اس پر نہ سوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے مشرکین کی سازش کی خبر دی، چنانچہ سورۃ الانفال کی آیت 30 میں آتا ہے۔ ترجمہ اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجیے جب کافر لوگ اب کی نسبت بری بری تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا اب کو قید کر لیں، قتل کر ڈالیں، جلاوطن کر دیں، اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے مضبوط تدبیر والا اللہ ہے۔ غرض جب رات ایک تہائی گزر گئی تو مشرکین کا ٹولہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچ کر چھپ گیا، وہ انتظار کرنے لگا کہ کب وہ سوئیں اور وہ سب یکدم ان پر حملہ کر دیں۔ ان کفار کی تعداد 100 تھی۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: مکہ کے غار سور تک۔ ادھر حضور نبی کریم نے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یمنی چادر اوڑھ لو۔ پھر اپنے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ مشرکوں کے جس گروہ نے اب کے گھر کو گھیر رکھا تھا ان میں حکیم بن ابوالاس، عقبہ بن ابی معوت، نصر بن حارث، اسید بن خلف، علیہ السلام ابن اسود اور ابو جہل بھی شامل تھے۔ ابو جہل اس وقت دبی آواز میں اپنے ساتھیوں سے رہا تھا، محمد کہتا ہے اگر تم اس کے دین کو قبول کر لوگے تو تمہیں عرب اور عجم کی بادشاہت مل جائے گی اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی، اور وہاں تمہارے لیے ایسی جنتیں ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے جیسے آرڈن کے باغات ہیں، لیکن اگر تم میری پیروی نہیں کرو گے تو تم سب تباہ ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تمہارے لیے وہاں جہنم کی آگ تیار ہوگی، اس میں تمہیں جلایا جائے گا۔ نبی اکرم نے اس کے یہ الفاظ سوان لیے، اب یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، ہاں میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں۔ اس کے بعد اپنی مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: سن قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک اب پیغمبروں کے گروہ میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔
یہ قرآن زبردست اللہ مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ اب پہلے تو وہ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، سو اسی سے یہ بے خبر ہے۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹیوڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اٹھ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے، جس سے ہم نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے، سوا دیکھ نہیں سکتے۔ یہ سورت سویں کی آیات 1 تا 9 کا ترجمہ ہے۔ ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کفار وقتی طور پر اندھا کر دیا، وہ حضرت کو اپنے سامنے سے جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹی پھینکی تھی وہ ان سب کے سروں پر گری، کوئی ایک بھی ایسا نہ بچا جس پر مٹی نہ گری ہو۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ حضور ان کے سروں پر خاک ڈال کر جا چکے ہیں تو وہ سب گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بولے، خدا کی قسم، یہ تو اپنی چادر اوڑے سو رہے ہیں، لیکن جب چادر الٹی گی تو بستر پر حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ مشرکین حیرت زدہ رہ گئے، انہوں نے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ مگر انہوں نے کچھ نہ بتایا تو وہ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے ہوئے باہر لے آئے اور مسجد حرام تک لائے۔ کچھ دیر تک انہوں نے انہیں روکے رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے ساتھ دوسرا ہجرت کرنے والا کون ہوگا؟ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ابو بکر صدیق ہوں گے۔ حضور اس وقت تک چادر اوڑے ہوئے تھے، اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی تو حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھولا اور حضور کو دیکھ کر اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ رسول اللہ آئے اور چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم بول الفاٹ ہے، اللہ کی قسم، اس وقت آپ یقیناً کسی خاص کام سے تشریف لائے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ کو اپنی چارپائی پر بٹھایا، اپنے ارشاد فرمایا، دوسرے لوگوں کو یہاں سے اٹھا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو سب میرے گھر والے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بول اٹھے، میرے ماں باپ اب پر قربان، کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا، ہاں، تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی مارے خوشی کے حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا تو حیران ہوئی، اس لیے کہ میں اس وقت تک نہیں جانتی تھی کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک لے لیں، میں نے انہیں اسی سفر کے لیے تیار کیا ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا، میں یہ قیمت دے کر لے سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں اور میرا سب مال تو آپ ہی کا ہے۔ حضور نے ایک اونٹنی لے لی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور نے اونٹنی کی قیمت دی تھی۔ اس اونٹنی کا نام قصو تھا، یہ آپ کی وفات تک آپ کے پاس ہی رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں اونٹنیوں کو جلدی جلدی سفر کے لیے تیار کیا، چمڑے کی ایک تھیلی میں کھانے پینے کا سامان رکھ دیا۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے ایک حصے سے ناشتے کی تھیلی باندھ دی، دوسرے حصے سے انہوں نے پانی کے برتن کا منہ بند کر دیا۔ اس پر حضرت نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس اوڑھنی کے بدلے جنت میں 2 اوڑھنیاں دے گا۔ اوڑھنی کو پھاڑ کر 2 کرنے کے عمل کی بنیاد پر حضرت اسما رضی اللہ عنہا کو ذات اللنتاقین کا لقب ملا، یعنی 2 اوڑھنی والی۔ یاد رہے کہ نتاق اس دوپٹے کو کہا جاتا ہے جسے عرب کی عورتیں کام کے دوران کمر کے گرد باندھ لیتی تھیں۔
پھر رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے اور پہاڑ سور کے پاس پہنچے۔ سفر کے دوران کبھی حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے آگے چلنے لگتے تو کبھی پیچھے۔ ان حضرت نے دریافت فرمایا، ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس خیال سے پریشان ہوں کہ کہیں راستے میں کوئی اب کی گھات میں نہ بیٹھا ہو۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا۔ دونوں غار کے دھانے تک پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اب ذرا تیری پہلے غار میں داخل ہوں گا، اگر غار میں کوئی موذی کیڑا ہوا تو کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے غار کو ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھنا شروع کیا۔ جہاں کوئی سوراخ ملتا اپنی چادر سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے۔